बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की सबसे बड़ी खबर है शहबाज शरीफ की अपनी ट्वीट में की गई बरादराना दरखास्त के जवाब में और अमेरिका की जानिब से अपने 15 नुकाती मंसूबे की बुनियाद पर मुज़ाकरात की दरख्वास्त के साथ सदर ट्रंप की जानिब से मुज़ाकरात की बुनियाद के तौर पर ईरान के 10 नुकाती मंसूबे के अमूमी फ्रेमवर्क को कबूल करने के ऐलान के पेश नजर मैं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से दर्ज झेल ऐलान करता हूं, अगर ईरान के खिलाफ हमले रोक दिए जाते हैं तो हमारी ताकतवर मुसल्लह अफवाज अपनी दिफाई कार्रवाइयां बंद कर देंगी। 2 हफ्ते की मुद्दत के लिए ईरान की मुसल्लह अफवाज के साथ हम आहंगी और तकनीकी हदूद को मद्देनजर रखते हुए आबनाए हुर्मुज़ के जरिए महफूज रास्ता मुमकिन बनाया जाएगा। ये जनाब सैयद अब्बास इराक़ची ये स्टेटमेंट आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ स्टेटमेंट्स और भी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो पहले आपको बताऊंगा कि ईरान की शराइत क्या है, लेकिन यहाँ पे जो एक बड़ा स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो ईरान की है। उन्होंने कहा जनाब के 2 हफ्ते की जंगबंदी और मुज़ाकरात पर जो उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि दुश्मन को मुजरिमाना जंग में नाकाबिले तरदीद तारीखी और इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। ईरान ने अमेरिका को 10 निकाती मंसूबा कबूल करने पर मजबूर कर दिया। तजावीज में अमेरिका की जानिब से अदम जारहियत की जमानत देना शामिल है। आबनाए हुर्मत पर ईरान के कंट्रोल को जारी रखने की तजवीज शामिल है। बयान के मुताबिक जो यूरेनियम की अफसूदगी है उसे कबूल करने, तमाम बुनियादी और सानवी पाबंदियों को खत्म करना, सलामती काउंसिल और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तमाम करारदादों को खत्म करना, ईरान को मुआवजा अदा करना, खित्ते से अमरीकी जंगी फौज के इनखला की तजवीज भी शामिल है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक लबनान के खिलाफ तमाम इस्लामी महाजों पर जंग बंदी को रोकने की तजवीज भी शामिल है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने फतह की तफसीलात सामने आने तक इत्तेहाद और यकजहती को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। नाज़रीन, ये तो जो जिस किस्म के ईरान की सुप्रीम काउंसिल ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जो स्टेटमेंट दिया है वो तो फतह का ऐलान कर रहे हैं और उनके जो 10 नुकात है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वो 10 नुकात हैं क्या, इनमें से कुछ मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाए। ये दुनिया भर के अखबारात के अंदर छप चुके हैं अब तक, और मैंने ये कहाँ पे पढ़े, मैंने गल्फ न्यूज में पढ़े हैं, टाइम्स नाउ में पढ़े हैं, मिरर में पढ़े हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। रज़ी ताहिर साहब ने बहुत अच्छा रिपोर्ट किया है ये ईरान से जुड़े हुए मामलात को जंग के दिनों में भी। तो उन्होंने जो रिपोर्ट की है वो बताते हैं, एक तो दोबारा हमला ना करने का वादा लिया उन्होंने, नंबर 2 आबनाए हुर्मत पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा, यूरेनियम अफसूदगी को तस्लीम किया जाएगा कि ईरान अपनी जरूरत के मुताबिक यूरेनियम को अफसूदा कर सकता है, और तमाम बुनियादी पाबंदियों का जो ईरान के ऊपर पाबंदियां वो खात्मा किया जाएगा, तमाम सानवी पाबंदियों का भी खात्मा किया जाएगा, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की तमाम करारदादों का खात्मा किया जाएगा जो ईरान के खिलाफ थी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तमाम करारदादों का खात्मा, ईरान को मुआवजे की अदायगी की जाएगी, खित्ते से अमरीकी जंगी अफवाज का इनखला होगा, तमाम महाजों पर जंग का खात्मा बशमूल लबनान में फौरी जंग बंदी, और जो आबनाए हुर्मत है उसके हवाले से वो ईरान का कंट्रोल रहेगा, ईरान उसका मैकेनिज्म बनाएगा और उससे जो ईरान पैसा हासिल करेगा वो पैसा खर्च किया जाएगा या इस्तेमाल किया जाएगा रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर, जो तबाही हुई है उसको ठीक करने के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा वो मांगते हैं कि जो नुकसान किया उसकी भरपाई भी की जाए। ये है जनाब ईरान के मुतालबात। अब इसे अमरीकी मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि ये बड़े तज़हीक आमेज मुतालबात है, जिल्लत आमेज, यानी डोनाल्ड ट्रंप के सामने वही मुतालबात जो ईरान ने पहले रखे हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप उन्हें मानने पर मजबूर क्यों हो गया, ये है जनाब सबसे बड़ा सवाल। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ क्या? लेकिन पहले ये शहबाज शरीफ साहब के पास जब ट्वीट आया तो उन्होंने ट्वीट कर दिया, तो ये कहानी क्या है? अब जरा मैं आपको एक कहानी की तरह बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिन की डेडलाइन दी और इन 10 दिनों में पूरी कोशिश की कि अरब ममालिक पाकिस्तान को लेकर इस लड़ाई में उतर जाएं, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया। पाकिस्तान इस लड़ाई में उतरना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने शिया सुन्नी फिरका वारियत को पसे पुष्ट डालते हुए इस बात को नामुमकिन बना दिया और पाकिस्तान में एक मिसाली भाईचारा देखने में आया। हत्ता की कोशिश की गई कुछ ऐसे कलदम तंजीमों के बंदों को उतार कर के हालात खराब हो जाए, लेकिन पाकिस्तानियों ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, समझदारी का मुजाहरा किया और फिरका वारियत से गुरेज किया, जो पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और पाकिस्तानियों ने कैटेगोरिकली कह दिया, यानी फील्ड मार्शल ने तो बुला के मौलवियों को ये तक कह दिया था कि जिसको ईरान में जाना है या पसंद है उधर ही चला जाए। ये मामला खराब हो रहा था, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो कंसिस्टेंटली अपने मौक़िफ़ के साथ खड़े रहे। ये जो सुलह वाला दिन है, यानी ये पूरा दिन कैसा गुजरा मंगल का, ये मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आगाह कर देता हूँ। हुआ ये मंगल के दिन में कि अचानक से कुछ ऑर्डर आते हैं पाकिस्तान के मीडिया को। ये 4 किस्म के ऑर्डर हैं जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया में हम लोगों को दिए गए और पाकिस्तान के रेगुलर मीडिया को दिए गए।
اور ایرانی صحافیوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اب ایرانی صحافیوں کو آپ ٹی وی چینلز پہ لینے سے گریز کریں۔ اس کا شکوہ کچھ ایرانی صحافیوں نے بھی کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستانی ٹی وی چینلز کے اوپر ہمارے انٹرویوز تھے، ہمیں جانا تھا لیکن اچانک ہمیں کینسل کر دیا گیا۔ یعنی ایک تو اسٹیبلشمنٹ کا آرڈر آیا کہ آپ نے ایرانی صحافیوں کو نہیں لینا، دوسرا ایک یہ آرڈر آیا کہ آپ اب ایران کی مذمت کریں کہ جو اس نے سعودی عرب کے اوپر واپس اٹیک کیا، تو اس کی مذمت کے لیے بھی احکامات آ گئے۔ تو کچھ ایسی چیزیں پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی جس سے تاثر مل رہا تھا کہ پاکستان اب پوری سائیڈ لینے والا ہے اور جیسے ہی امریکہ اٹیک کرے گا پاکستان پینترا بدل جائے گا، ایسا لگ رہا تھا، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے میڈیا کو اس سے ملتے جلتے کچھ احکامات جاری کر رہی تھی۔ لیکن اچانک سے ڈونلڈ ٹرمپ نے سارا گیم پلٹ دیا اور ایک میسج آتا ہے شہباز شریف کے پاس۔ اور میسج کیا آتا ہے؟ شہباز شریف کا جو پیغام میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، یہ پیغام اس طریقے سے نہیں تھا۔ اس پیغام کے شروع میں ایک اور چیز بھی ہے، اور یہ لائن جب آپ پڑھیں گے تو آپ بڑا انجوائے کریں گے۔ پہلی لائن جو شہباز شریف صاحب نے اپنے ٹویٹ میں لکھی، جو 1 بجے کے قریب رات کو انہوں نے کی، اس میں تھا ڈرافٹ پاکستان پرائم منسٹر میسج آن ایکس۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اب میں آپ کو ایک باریک چیز سمجھاتا ہوں۔ یہ دنیا بھر کے تجزیہ کار اس پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ میسج شہباز شریف نے خود نہیں لکھا، اور یہ بھی وہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ میسج پاکستان کے اندر سے کسی سرکاری محکمے نے بھی نہیں لکھا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں جو سرکاری لینگویج ہے، میں جرنلسٹ ہوں، ساری زندگی ہم نے یہ فائلیں پڑھی ہیں، ساری زندگی ہم نے یہ ڈاکومنٹ دیکھے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر سے اگر کوئی لکھتا تو صرف پرائم منسٹر لکھتا، پاکستان پرائم منسٹر نہیں لکھتا، صرف پرائم منسٹر لکھتا۔ اگر عاصم منیر صاحب نے لکھا ہوتا یا اسٹیبلشمنٹ نے لکھا ہوتا تو صرف پرائم منسٹر لکھتے، کسی بیوروکریٹ نے لکھا ہوتا تو صرف پرائم منسٹر لکھتے۔ لیکن یہ کسی اور ملک نے کیونکہ لکھا ہے، اور زبان بھی وہی ہے جس قسم کی زبان ڈونلڈ ٹرمپ استعمال کرتے ہیں یا امریکن استعمال کرتے ہیں، تو یہ میسج لکھا ہوا پہلے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس آیا، اور شہباز شریف صاحب نے ایکسائٹمنٹ میں اور اجلت میں اتنی خوشی تھی کہ امریکہ سے میسج آ گیا ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ اس کو ٹویٹ کر دیا، یہ سوچے بغیر کہ اس کی پہلی لائن کو مٹانا تھا۔ یعنی پہلی لائن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ پیغام شہباز شریف صاحب اپنے ٹویٹر سے پوسٹ کریں گے، یہ لکھا ہوا تھا۔ اور شہباز شریف صاحب نے پہلے لائن یہ والی بھی لکھ دی کہ شہباز شریف صاحب اپنے ٹویٹر سے یہ والا ڈرافٹ پوسٹ کریں گے، اور نیچے وہ پوسٹ بھی ساتھ ہی لکھ دی۔ تھوڑی دیر کے بعد شہباز شریف کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہیں احساس دلایا گیا بڑے تگڑے طریقے سے، تو انہوں نے پھر اپنی ٹویٹ کو ایڈٹ کیا، اور ایڈٹ کرنے کے بعد یہ پہلی لائن نکال دی۔ تو یہ انیشیٹ پھر ایسا ہے کہ پاکستان سے نہیں ہوا، پرائم منسٹر آفس سے نہیں ہوا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا، اور پاکستان کے کسی بیوروکریٹ نے نہیں کیا، یہ امریکہ سے انیشیٹ ہوتا ہے۔ اور لوگ اس کے بارے میں بہت سارے دعوے کر رہے ہیں، امریکن میڈیا حیران ہے، دنیا بھر کے پروفیسر جو سیاست کو جاننے والے لوگ ہیں وہ حیران ہیں کہ یہ شہباز شریف سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ایکسائٹمنٹ میں۔ ویسے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ مجھے نالائق بہت پسند ہے، میں نالائقوں میں رہنا پسند کرتا ہوں، تو پھر شہباز شریف صاحب نے ثابت کی کہ میرے تو بڑا بھی نالائق کوئی نہیں ہے گا۔ یعنی وہ جو دیکھیں پاکستان کو اس کا فائدہ ہے، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو امن کے لیے رول پلے کرنا چاہیے، پاکستان کو جانبداری سے گریز کرنا چاہیے، پاکستان کو اس لڑائی میں اترنے سے گریز کرنا چاہیے۔ چاہے کوئی بھی آپ کے اوپر دباؤ ڈالے، چاہے امریکہ ڈالے، چاہے سعودی عرب ڈالے، کوئی بھی دباؤ ڈالے، اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف لڑائی نہیں لڑنی چاہیے۔ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا ایک ہی کام کرنا بنتا ہے کہ وہ امن کے لیے کوشش جاری رکھے، اور پاکستان نے یہ کیا بھی، پاکستان کے وزیر اعظم نے کیا، باقی لوگوں نے کیا، جن کا مینڈیٹ تھا انہوں نے بھی کیا، جن کا نہیں تھا انہوں نے بھی کیا، اور یہ کوشش بالآخر کامیاب ہوئی ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب کو یہ بنا بنایا جو ملا کھیل، وہ شہباز شریف صاحب سے غلطی ہو گئی، اور ایک شاندار موقع جو شہباز شریف کو مل رہا تھا انہوں نے ضائع کر دیا، اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ مجھے تو بطور ایک کٹ پتلی کے استعمال کیا گیا ہے، میری اس ساری لڑائی میں اتنی اوقات تھی۔ بہرحال جنگ بندی ہوگی، یہ بڑی اچھی بات ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جنگ بندی قائم رہے گی، کیونکہ یہ پورے خطے میں خاص طور پہ پاکستان اور ایران کے لیے ان کے مفاد میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب اسرائیل اگر کوئی شرارت نہیں کرتا اگلے 2 ہفتوں میں تو یہ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں۔ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کیا ہوا جو ڈونلڈ ٹرمپ کو فوری طور پہ جنگ بندی کی طرف آنا پڑا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کافی ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی، اور یہ ایکٹیویٹیز ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف امریکہ میں ہو رہی۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ جو سویلائزیشن پوری تباہ کرنے کا بیان ہے، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی پارٹی کے لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہونے لگے، اور ان کے سٹیٹمنٹس بھی آنا شروع ہو گئے۔ کانگریس کے رکن جان بی لارسن نے 119ویں کانگریس میں قرارداد 1155 پیش کی، جس میں صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ کو سنگین جنگی جرائم اور بدعنوانیوں کے لیے مواخذہ کرنے کی سفارش کی گئی۔ اب اس مرتبہ کیونکہ کچھ لوگ خلاف ہو گئے ڈونلڈ ٹرمپ کے، اپنے بھی مواخذے کی بھی ایک تلوار لٹک رہی تھی، کامیاب ہو یا نہ ہو
امریکی صدر کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اس کے خلاف مواخذے والا معاملہ چل پڑا ہے۔ دوسرا، ڈونلڈ ٹرمپ ایک بھی اتحادی اپنے ساتھ ملوانے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور پھر اقوام متحدہ کے اندر باقاعدہ یہ قرارداد لائی گئی کہ آبنۂ ہرمز کو بزور طاقت کھول دیا جائے، اور پوری اس کے لیے کوشش کی گئی، لیکن روس نے اور چین نے اس کو ویٹو کر دیا۔ باقی دو ممالک وہاں سے ایبسنٹ رہے، پاکستان بھی وہاں پہ نہیں گیا، لہذا وہاں پہ بھی ناکامی ہو گئی امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں کو۔ تو آبنۂ ہرمز کو طاقت کے بلبوتے پہ کھلوانے کے سارے امکانات جب ختم ہو گئے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اب جنگ بندی چاہیے تھی۔ تو اس میں ایک اسکرپٹ لکھوا کر پاکستان بھجوایا گیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے اس کو ایز اٹ از ٹویٹ کر دیا۔ غلطی یہ ہوگی کہ پہلی لائن مٹانا وہ بھول گئے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں سبکی بھی ہو گئی، اور جو ایک موقع ملا تھا شاندار قسم کا اس کو موجیں لوٹنے کا اور پورا کریڈٹ لینے کا، شہباز شریف صاحب نے اپنی ایک غلطی سے وہ کریڈٹ بدقسمتی سے گوا دیا۔ اچھا، اب پوری دنیا میں شہباز شریف صاحب کا مذاق بھی اڑ رہا ہے، اور جب شہباز شریف کا ہوتا ہے تو پھر پاکستان کا بھی ہوتا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس جنگ بندی میں حاصل کیا کیا؟ 10 شرائط تو میں نے آپ کو بتا دی کہ جناب ایران کی 10 شرائط بڑی سخت ہے، اس طرح امریکہ کی بھی شرائط ہے، وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ لیکن 2 ہفتے کی جنگ بندی کے بعد کیا ہوگا، اور اس لڑائی میں امریکہ کو ملا کیا؟ نمبر 1، آبنۂ ہرمز جو پہلے کھلی ہوئی تھی جنگ سے پہلے، لمبے عرصے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے پورا مہینہ اس کو بند کروایا، اور اب جو جہاز ایران کی نگرانی میں اور ایران کی اجازت سے وہاں سے گزریں گے ان کے اوپر فیوچر میں ٹیکس بھی لگے گا۔ یہ ایک حاصل کی چیز۔ نمبر 2، یورینیم ابھی تک ایران کے پاس ہے، اور ایران کہہ رہا ہے جناب ہمیں قانونی طور پہ اجازت دی جائے آئندہ اس پہ کام کرنے کی۔ پھر ایران میں خامنائی رجیم جو ہے وہ اب لمبے عرصے تک مضبوط ہو گیا ہے اس جنگ کے نتیجے میں، جو پہلے ایسا لگتا تھا یہ کمزور پڑ رہے ہیں، وہ مضبوط ہو گئے ہیں اس جنگ کے نتیجے میں۔ اسرائیل اور امریکہ کی متھ ٹوٹ گئی ہے، ان کی چودراہٹ بڑھ گئی ہے کہ ان کے خلاف بھی لڑائی لڑی جا سکتی ہے اور ان کو بھی تگڑا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اسرائیل، امریکہ اور عرب ممالک کا اربوں ڈالرز کا نقصان بھی اس جنگ میں ہوا ہے۔ پھر چھٹی چیز جو ہوئی، اس کا فائدہ روس کو، چین کو، عمان کو، پاکستان کو بھی اس کا فائدہ ہوا۔ پاکستان کو یہ فائدہ ہوا کہ پاکستان کو لڑائی میں نہیں اترنا پڑا، اچھا ہو گیا، بچت ہو گئی ہماری۔ پھر اس کا عمان کو اس لیے فائدہ ہوگا کہ ایران کے ساتھ مل کر وہ پیسے اکٹھے کرے گا، اور چین اور رشیا کا فائدہ وہ آپ کے سامنے ہے۔ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ کروا دیا یہ جنگ کرنے کے بعد، ہر روز اربوں ڈالر سٹاک کے اندر ڈوبتے رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے لیے ان کے ملکوں میں بہت بڑا سیاسی ڈیمیج ہوا ہے اس جنگ کے نتیجے میں، اور پہلی بار امریکہ کے اتحادیوں نے اسے تنہا چھوڑا۔ یہ سارا کچھ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس جنگ میں حاصل کیا۔ اب ناظرین، 10 تاریخ کو پاکستان کے وزیر اعظم نے پھر ٹویٹ کر دیا اور 10 تاریخ کو دعوت دے دی ہے امریکہ کے اور ایران کے نمائندوں کو کہ وہ آئیں اور آ کر بیٹھ کے پاکستان کے اندر اسلام آباد میں اپنے مذاکرات کریں اور کوئی بیچ کا رستہ نکالیں، تاکہ 2 ہفتے کے بعد بھی یہ جنگ بندی قائم رہے اور دوبارہ لڑائی نہ ہو۔ دیکھیں، امید یہی کی جا رہی ہے اور کوشش بھی یہ ہونی چاہیے سب کی، اور میری دعا بھی ہے کہ خطے کے اندر امن آئے۔ ایران کے ساتھ بڑے لمبے عرصے سے زیادتی ہو رہی ہے، اور جب یہ جنگ ہوتی ہے تو اس کا زیادہ نقصان مسلمان ممالک کو ہوتا ہے، کیونکہ یہاں خطے میں سارے مسلمان ممالک ہیں۔ اسرائیل کا اتنا نقصان نہیں ہوتا، ان کا پیسہ بہت زیادہ ہے، ان کی سپورٹ بہت زیادہ ہے، پھر ان کا جو دفاعی پورا انفراسٹرکچر ہے وہ بہت تگڑا ہے، تو زیادہ نقصان مسلمان ملکوں کا بھی ہوا ہے۔ اور اب اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے تو یہ طویل ہونی چاہیے، مستقل ہونی چاہیے، اس کے اوپر ایران نے بھی زور دیا ہے، اور پاکستان جب اس کے اندر میزبانی کرے گا تو کم سے کم جو موجودہ رجیم ہے، جو جعلی رجیم ہے، حکومت آ کر بیٹھی ہوئی ہے، اس کو کم سے کم اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ اپنے مخالفین کو زیادہ کچلنے میں ان کو آسانی مل جائے گی۔ یعنی دنیا کی جنگیں ختم کروا رہے ہیں، پاکستان کے اندر جو ہے وہ عوام کو کچل رہے ہیں، عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے، ان لوگوں کو سب کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، ملاقاتیں تک بند کروائی ہوئی ہیں پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کی۔ تو اب جب ڈونلڈ ٹرمپ کو راضی کریں گے تو اس کے بعد پاکستان میں ظلم اور جبر کا ایک نیا سلسلہ بھی میں امید کرتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب شروع کروائیں گے، کیونکہ یہ ٹریک ریکارڈ ہے۔ جب جب انہیں آکسیجن ملتی ہے یہ اپنے مخالفین کو کچلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب تک تو ہم نے یہی دیکھا۔ تو ناظرین، اوورآل کیا ہوا، یعنی آخر میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ایران نے اپنی استقامت کے ذریعے سے، اپنی بہادری کے ذریعے سے اور مصیبتوں کو فیس کر کے، ان کا سامنا کر کے، ایک اعصاب شکن لڑائی جس میں ان کے بہت سارے لیڈرز قربان ہو گئے، ان کے بہت سارے فوجی شہید ہو گئے، ان کے لوگوں کا بہت نقصان ہوا، ان کے انفراسٹرکچر کا بہت نقصان ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹ کر لڑتے رہے، اور بالآخر ایران نے وہ اچیو کر لیا جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ آج اگر جنگ بندی ہو رہی ہے تو ایران اس کو اپنی فتح قرار دے رہا ہے، امریکہ بھی کہے گا ان کی فتح ہے، لیکن ایران کے اندر لوگ یہ مان رہے ہیں کہ یہ ایران کی فتح ہے۔ امریکہ کے اندر کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جنگ جیتی ہے۔ امریکہ کے اندر لوگ یہ تسلیم نہیں کر رہے، امریکن میڈیا یہ تسلیم نہیں کر رہا کہ امریکہ نے یہ جنگ جیتی ہے، جبکہ ایران کے اندر لوگ اس کو جشن کے طور پہ منائیں گے اگر ایران کی شرائط پوری ہو جاتی ہیں۔ تو پہلی مرتبہ ایران کے جانب سے اتنی سخت شرائط امریکہ کو ماننی پڑ رہی ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ بندی پہ مجبور ہونا پڑ